वेरी वार्म वेलकम टू दिस शो। मैं हूं कामरान शाहिद। आप अपनी आरा से हमेशा आगाह कर सकते हैं फ्रंट लाइन कामरान के ट्विटर अकाउंट के ऊपर। इमरान खान साहब जब भी लाहौर तशरीफ लाते हैं या कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो एक नया सियासी तूफान जो है वो लगता है ऐसे जैसे भी कोई इंकलाब सा आने वाला है। वो इंकलाब आएगा या नहीं आएगा या कब आएगा ये तो एक बहुत बड़ा सवाल निशान है। लेकिन आज जब वो लाहौर में आए तो उन्होंने एक ही बॉल से जो है वो दो अहम तरीन पार्टीज मुस्लिम लीग नून और MQM को जो है वो बाउंसर बांधने की कोशिश की क्रिकेट की इस तरह के अंदर। उन्होंने नून लीग को क्या कहा और उसको MQM के साथ किस तरह जोड़ा, इससे पहले कि मैं एक्सप्लेन करूं मैं चाहता हूं आप खुद ही सुन लें जिन लोगों ने नहीं सुना हुआ। उसके बाद ज़रूर इस पर बात करें क्योंकि बल्दियाती इलेक्शन जो है सर पर है, हफ्ते को बल्दियाती इलेक्शन है और किस हद तक जो है इमरान खान साहब का जो जोश और जुनून है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नून लीग के मुकाबले पे कोई खातिर ख्वाह कामयाबी दिलवा सकेगा उस सूबे पंजाब में जो अभी तक हुकूमत और PMLN के मुताबिक स्ट्रॉन्ग होल्ड है उनकी पार्टी का। इमरान खान साहब ने आज क्या कहा लाहौर में, सुनते हैं। शरीफ बरादरान ने पंजाब को एक पुलिस स्टेट बना दिया। यही आज MQM करती है। आप पंजाब की MQM है, गुंडों को उनकी पुष्पदाई करते हैं, पुलिस के जरिए इलेक्शन लड़ना, पुलिस के लिए जरिए मुखालफिन को भटपटाना, डराना, धमकाना। IG पंजाब का भाई बिला मुकाबला जीत जाता है बल्दियाती निजाम। कैसे जीत जाता है? मुखालफिन को डरा के, धमका के। जिस मुल्क में राना सनाउल्लाह जैसा आदमी लॉ मिनिस्टर बन जाए, जिसके ऊपर आज अखबार में आप बयान पढ़ें कि वो कातिल कहता है कि इसने मुझे नून लीग के आदमी को कत्ल करवा, इसके कहने पे मैंने कत्ल किया, जिसके ऊपर वो उसका आबिद शेर अली का बाप कहता है इसने 17 कत्ल किए हैं, 17 कत्ल किए हैं, वो लॉ मिनिस्टर है इस मुल्क में। जुबैर साहब, लोगों पर अपोजिशन इल्ज़ामात लगाती है हुकूमतों के ऊपर, दुनिया जहान में डिफरेंट तरीके के इल्ज़ामात होते हैं, पॉलिसीज़ के ऊपर, इन्फ्लेशन के ऊपर, महंगाई के ऊपर, लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर। पाकिस्तान में जब से आपकी गवर्नमेंट ख़ास तौर पे आई है तो तहरीक इंसाफ जो आप पर इल्ज़ामात लगा रही है बड़े सीरियस नौइयत के हैं। आपके वज़ीर कानून को रेफरेंस दे दे के आपकी अपने पार्टी के ओहदेदारों के रेफरेंस से कातिल बताया जाता है। आपको इससे क्या फील होता है? आपको माफिया बताया जाता है, आपको आपकी पंजाब की गवर्नमेंट को गुंडागर्द गवर्नमेंट कहा जाता है जो पुलिस के एमा के ऊपर, पुलिस के बिहाफ पर इलेक्शन जीतती है। तो आप एक तो कैसा फील करते हैं कि जमहूरी मुल्कों में इस तरह के इल्ज़ाम लगते नहीं, तो क्या नून लीग को इतना ही बड़ा माफिया है जिसको काउंटर करना पड़ेगा पॉलिटिकल पार्टीज को? जुबैर साहब, मेरा ख्याल है इमरान खान के अलावा किसी को भी ये नज़र नहीं आता। इमरान खान इज़ अ फ्रस्ट्रेटेड पर्सन और साफ उनकी शक्ल से आप किसी भी डॉक्टर को, साइकोलॉजिस्ट को दिखा दें कि कंप्लीटली ऑब्सेशन होता है, एक अपना पैगाम हर एक पहुंचाने की कोशिश करता है अपनी पार्टी के बारे में और तनकीद करते हैं हुकूमत के। वैसे शेर अली साहब को भी नजर आता है आपके वजीर कानून के मुतल्लिक के वजीर कातिल हैं वो, ये तो शेर अली साहब को भी नजर आता है, आप भी शेर अली साहब को भी नजर आता है जी, वो आपकी पार्टी के शेर अली साहब को भी नजर आता है इमरान खान के अलावा। जी, मैं दो पहलू हैं, एक तो आपका इमरान खान के हवाले से सवाल है और एक आबिद शेर अली या उनके नहीं, मेरा सवाल से मेरा इमरान, मैंने ये आपसे ओपन सवाल पूछा सर। आपने कहा कि सर इमरान खान को नजर आता है, मैंने कहा नहीं आपकी अपनी पार्टी में भी लोगों को नजर आता है शेर अली साहब जैसे। सही, एक तो एंकर्स को एडवांटेज ये होता है कि वो बीच में बोल सकते हैं। हम सर आप भी बोले, आप बोले, आपको मोस्ट वेलकम सर। आप मैं गलत बात करूंगा आप बिल्कुल रोक दीजिएगा सवाल के बीच में। ठीक, जवाब मैं आपके सवाल समझ गया। मैं इमरान खान के हवाले से पहले मैं इमरान खान के इल्ज़ामात को तो हमारी पार्टी में मेरा ख्याल है उनको तहरीक इल्ज़ाम कहना शुरू कर दिया है कि उनको तनकीद ज़रूर करें। हमें तो जाहिर सी बात है पीपल्स पार्टी भी तनकीद करती है, दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज भी तनकीद करती है, बट एक ऑब्सेशन और फ्रस्ट्रेशन एक रिफ्लेक्ट करता है उनके चेहरे पर। मुझे समझ नहीं आता कि उनकी पार्टी सर मुझे सिर्फ कंसर्न जो है ना जुबैर साहब वो है इल्जामात की नौयत के ऊपर। इल्जाम तो अपोजिशन गवर्नमेंट पे लगाती है, पुअर गवर्नेंस पे लगाती है, पुअर डिलीवरेंस पे लगाती है, लेकिन आप पे माफिया का इल्जाम लग रहा है। आज तो MQM के साथ आपको मिला दिया गया कि MQM का जो एक शख्स बनाया जाता है जो खासतौर पर PTI ने भी बनाया हुआ है, माफिया कहा जाता है कराची की उनको, चाहे वो है या नहीं है, रिगार्डलेस ऑफ दैट। तो नौयत बड़ी संगीन है। मैं
اظہار الحق صاحب پہلے تو ہمیں عمران خان سے سرٹیفکیٹ ہمیں نہیں چاہیے کہ ہمیں اپنی لائلٹی کا اور کمٹمنٹ کا اور اچھا فن کا اینڈ سو آن. جہاں تک عابد شیر علی ان کے خاندان کا تعلق ہے رانا ثناء اللہ کے خلاف یا بھولا گجر کا تعلق بہت سنگین ہے, اور ہمیں جی یار جواب تو دینے دینا. جی میں ساتھ آپ کو کہہ رہا ہوں کٹھے جواب دے الزامات کی بہت جی اچھا. تو وہ اصل میں جب آپ اسٹوڈیو میں نہیں ہوتے نا تو آپ کو سمجھ نہیں آتی سوال آپ کا بعد میں بڑا عجیب سا لگتا ہے. مجھے آپ کی ویسے میں بھی آپ کے سامنے نہیں بیٹھا ہوں زبیر صاحب, مجھے آپ کی ایک بات سمجھ آ رہی ہوتی ہے اس لیے تو میں بیچ میں انٹرپٹ کر رہا ہوتا ہوں. لیکن چلیں ٹھیک ہے, آپ نے یہ کہا کہ شیر علی صاحب کا آپ کے پاس اسکرین ہے نا, میرے پاس اسکرین نہیں ہے سر. میں نیکسٹ ٹائم سے آپ کے لیے اسکرین اپنی دکھاؤں گا دنیا نیوز کی, آپ فکر نہ کریں. ٹھیک ہے چلیں آگے چلتے ہیں. میں ذرا اظہار الحق صاحب کو, اظہار الحق صاحب to be honest and to be fair to ابھی تک آپ نے میرے سے جواب نہیں پوچھا, آپ کا اپنی تمہید تھی. سر آپ کا جواب آ گیا, آپ نے کہا ہے کہ عمران خان جو ہے الزام خان ہے, ان کے تو کام ہی یہ جواب دینا. شیر علی صاحب کا آپ یہی کہنے لگے تھے نا کہ وہ ان کی ریولری فیصلہ آباد اور رانا صاحب کے ساتھ اس لیے کہہ رہے ہیں, یہی جواب ہے نا آبویس سا. کہنے لگا تھا جی ٹھیک ہے اوکے ٹھیک. لیکن میں نے آپ کا سمجھ لیا کہ آپ یہ کہنے لگے تھے. اظہار الحق صاحب to be fair to زبیر صاحب, یہ الزامات جو ہے بڑے سنگین نہیں ہے کہ کسی گورنمنٹ کی پرفارمنس کے بجائے عمران خان صاحب جو ہے وہ جب چاہتے ہیں وہ منہ بھر کے جو ہے وہ ان کو کبھی مافیا کہہ دیتے ہیں, کبھی ان کو کہہ دیتے ہیں کہ یہ جو ہے وہ قاتل ہیں لوگ ہیں, یہ پولیس کو انہوں نے اپنا وہ بنایا ہوا ہے اور پولیس کے ذریعے سارے کام کرواتے ہیں, دھاندلی سے لے کے قتل تک. آپ کو کتنا سبسٹنس لگتا ہے اظہار صاحب؟ آپ تو نہ گورنمنٹ کے ہیں نہ اپوزیشن کے ہیں. جی اظہار صاحب. جی کامران شاہد صاحب شکریہ. اس میں دو باتیں ہیں. زبیر صاحب کا تو حوالہ درمیان میں آتا ہی نہیں ہے, کیونکہ آپ نے ایک جو سوال پوچھا ہے اس کا زبیر صاحب جواب دیں یا نہ دیں وہ سوال اپنی جگہ پر ہیں. سر پہلی بات تو یہ ہے کہ عمران صاحب نے جو پیرلل کھینچا ہے ایم کیو ایم کے اور نون کے درمیان وہ فیئر نہیں ہے. ٹھیک ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں بچے کو بھی پتہ ہے کہ ڈائنامکس ایم کیو ایم کی مختلف ہیں, نون لیگ کی ڈائنامکس مختلف ہیں. ان کی کراچی کے اور پنجاب کے حالات میں کوئی پیرلل نہیں ہے. اظہار صاحب ایک منٹ ایکسپلین کریں کس طرح آپ ڈائنامکس کے علاوہ ڈیٹیل سے بتائیے تھوڑا سا مختصر ڈیٹیل کے ساتھ کہ ایم کیو ایم سے اگر نون لیگ کو جوڑا ہے تو کس طرح غلط ہے. تھوڑا ایم کیو ایم کیا ہے, نون لیگ کیا ہے. جی ہاں آپ نے بڑی خوبصورت بات کی ہے کہ مختصراً ڈیٹیل سے بتائیے, یعنی ایک آدمی جو کالا سا اور گورا سا ہے. میں یہ عرض کرنے والا تھا, آپ نے درمیان میں وہ ٹوک کیا. وہ یہ کہ دیکھیں ایم کیو ایم کیوں بنی, یہ ایک لمبی کہانی ہے, اس پر میں نے لکھا بھی بہت ہے. جب اے پی ایس ایم او بنی تھی, ان کی اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن الطاف حسین صاحب نے بنائی تھی, اس وقت کراچی یونیورسٹی میں لسانی اور ایتھنک بنیادوں پر 15 اسٹوڈنٹ آرگنائزیشنز پہلے کام کر رہی تھیں. ٹھیک ہے. تو وہ ایک رد عمل میں بنی تھی, کیونکہ ہم پہلے پنجابی بلوچی پٹھان بنے, اس کے بعد ایم کیو ایم والے اردو سپیکنگ بنے. اس کے بعد رد عمل ان کا انتہا پر پہنچ گیا, وہ فیر نہیں رہے. انہوں نے قتل و غارت شروع کر دی, مافیا شروع کر دیا, الطاف حسین صاحب باہر چلے گئے. تو جو الزامات اس وقت کنسنسس ہے ایک لحاظ سے ایم کیو ایم پر کہ ان کی ابتدا تو فیر ہوئی تھی لیکن بعد میں وہ انفیر ہو گئے, اور رد عمل ہمیشہ لاجیکل نہیں ہوتا. تو نون لیگ کا ایسا کوئی کردار یا ایسا کوئی پاسٹ نہیں ہے, یہ زیادتی ہے. نون لیگ کو ایم کیو ایم کے ساتھ ملانا میرا خیال ہے عمران صاحب اپنے جوش خطابت میں کہہ گئے یا سامنے سر آپ اپنے جوش تجزیے میں یہ تو نہیں کہہ رہے ہیں اظہار صاحب بڑی معذرت کے ساتھ کہ جو ہے وہ ایم کیو ایم آپ کی نگاہ میں جو ہے وہ کوئی زیادہ ہی نیگیٹو رول پلے کیا کراچی میں اور نون لیگ اتنی نیگیٹو نہیں ہے, آپ یہ تو نہیں کہہ رہے؟ ایک لحاظ سے کہہ سکتے ہیں, لیکن ابھی میں نے بات پوری نہیں کی. جی جہاں تک عمران خان کی دوسری بات ہے پولیس اسٹیٹ کی, تو اس میں ہم جیسے جو نیوٹرل طالب علم ہیں ہمیں اس میں کچھ سچائی کی جھلک لگتی ہے. آپ گلو بٹ کو دیکھ لیں, پھر جب ان کا دھرنے پر یہ آ رہے تھے گجرانوالہ میں کیا ہوا, پھر آج تک دیکھیں ڈسکا میں 2 وکیل مارے گئے, اس کو سزا نہیں ملی. کسی پولیس والے کو فیصل آباد ہے, لاہور ہے, ڈسکا ہے, جہاں بھی ہے, کسی پولیس والے کو کوئی سزا نہیں ملی. اور اس بارے میں میری ایک تھیوری ہے, ایک نظریہ ہے جو میں اپنے کالم میں پیش کرتا ہوں, وہ میں یہاں بھی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ پولیس اور پنجاب حکومت کے درمیان جو بھی حکومت رہی ہے, یہ صرف موجودہ حکومت کی بات نہیں ہے, سندھ حکومت لے لیں, وفاقی, ان کے درمیان ایک ان ریٹن
ایک غیر تعریری معاہدہ ہے، وہ یہ کہ پولیس ان کے ذاتی ملازم کے طور پر کام کرے گی اور وہ پولیس کو اس کی زیادتیوں پر، اس کی ناانصافیوں پر، اس کے ظلم پر کھلی چھٹی دیں گے۔ اس کی مثال آپ کے سامنے ہے، ماڈل ٹاؤن، پھر ڈسکا میں جو وکیل، اس کا کیا ہوا؟ کسی پولیس والے کو آج تک سزا نہیں ملی، انہوں نے قتل کیے، کوئی ہینگ نہیں ہوا۔ تو یہ بات تو عمران خان کی صحیح ہے کہ سر یہ آپ کا پوائنٹ آگا تفصیل کے ساتھ اظہر لق صاحب بالکل ٹھیک ہے، آپ نے نون لیگ کے جو پولیس سٹیٹ کے کرائمز ہیں مبینہ ان کو گنوا دیا، اور ایم کیو ایم کو آپ نے بتایا کہ لسانی فسادات پر ایک بیس کرتی ہوئی جماعت ہے، ان کو کمپیریزن نہیں ہے نون لیگ کے ساتھ، اور نون لیگ کا وہ اسٹیچر نہیں ہے۔ سلمان مجاہد اس سے شوکت بھائی میں آپ کو اس لیے نہیں بھی آ رہا کیونکہ الزام آپ کی طرف سے لگ چکا ہے عمران خان صاحب کی، میں سنا چکا ہوں، آپ کو اینڈ میں آؤں گا۔ سلمان مجاہد بلوچ صاحب کیسا، آپ آدھا تو ایگری کریں گے عمران صاحب سے کیونکہ آپ لوگوں کا بھی یہی وہ رہا ہے کہ یہ جو پنجاب ڈومینیٹڈ ویژن ہے نواز شریف صاحب کی پارٹی کی، وہ بدماشی پر بیس کرتی ہے، وہ جاگیردارے پہ بیس کرتی ہے، وہ پولیس کے مافیا پہ بیس کرتی ہے۔ آدھے سے تو آپ آئی تھنک ایگری کریں گے، لیکن یہ جو پیرلل ڈرا ہوا ہے ایم کیو ایم کا اور پی ایم ایل این کا، اس پہ آئی ووڈ شور آپ اپنا کمنٹ دے سکتے ہیں کہ کس حد تک عمران صاحب جسٹیفائڈ ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ بہت شکریہ کامران شاہی صاحب۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کروں گا، اور آج آپ نے اس موضوع کا انتخاب کیا ہے جس میں ایک ایسے شخص نے جو کہ ایک تو ذہنی طور پہ شاید ان کا توازن جس وقت وہ 2013 کے الیکشن میں گرے تھے، اوپر سے جو چوٹ لگی ہے شاید اس کے اثرات اب بھی ان پہ باقی ہیں۔ دوسرا جو این اے 246 کا الیکشن تھا، اس میں جو ایک عوامی زلزلہ آیا 10.10 کی رفتار سے، اس کے شاید آفٹر شاکس اب تک آ رہے ہیں خان صاحب کو کہ انہیں ایم کیو ایم فوبیا سے ابھی تک وہ باہر نہیں آ رہے۔ پنجاب میں جاتے ہیں، کشمیر میں جاتے ہیں، جہاں بھی جاتے ہیں ایم کیو ایم کی بات کرتے ہیں۔ اچھا دوسرا میں تو یہ کہوں گا کہ ایم کیو ایم نے تو ہمیشہ سے جو سیاست کی ہے وہ عوامی سیاست کی ہے، بنیادی مسائل کو حل کرنے کی سیاست کی ہے، اور آج بھی ایم کیو ایم جو زلزلہ متاثرین ہیں ان کی امداد کے لیے اپنے امدادی کیمپس قائم کر کے کراچی، حیدرآباد، پورے ملک میں وہ امداد جمع کر رہی ہے، اور اپنی تمام سرگرمیاں اس نے وہاں پر اپنی صرف کر دی ہیں۔ جہاں تک بات کی اظہار الحق صاحب نے، تو میں تو شاید یہ سمجھ رہا تھا کہ آپ ان کو جو بھی آپ تجزیہ نگار بلاتے ہیں اپنے شو میں، ہمیں ایسا لگتا ہے کہ وہ بڑا انڈیپینڈنٹ تجزیہ دیں گے، لیکن جب وہ گفتگو کا آغاز کرتے ہیں اور جب ایم کیو ایم کا نام آتا ہے تو ایک دم وہ چیز بائسڈ ہو جاتی ہے، اور ایم کیو ایم کے لیے سبھی زہر اگلنا شروع کر دیتے ہیں، حقیقت کوئی بیان نہیں کرتا۔ شروع میں بڑی اچھی بات کی کہ اے پی ایم ایس او بنی، ہم نے پنجابی، بلوچی، سندھی آرگنائزیشن اس کے رد عمل میں، لیکن پھر ایک دم سے الزام لگا دیا ایم کیو ایم پہ قتل و غارت گیری کا۔ تو یہ صرف الزامات ہیں۔ دوسرا، نون لیگ کو انہوں نے بالکل کلین چٹ دینے کی کوشش کی۔ نون لیگ میں دیکھیں ان کا جو ایک پولیٹیکل، جو ان کا ایک اسٹوڈنٹ ونگ ہے وہ ان کا گنڈا ونگ کہلاتا ہے۔ نون لیگ کا جو ماڈل ٹاؤن کا سانہ تھا، گلو بٹ تھے، اس کو آپ کہاں لے کے جائیں گے؟ اور ابھی جو ایک کنفیشن آیا ہے رانا ثناء اللہ کے حوالے سے، کیا رانا ثناء اللہ کو آپ نون لیگ سے الگ کر سکتے ہیں؟ وہ ان کے کرتا دھرتا ہیں، وہ ان کے لا منسٹر ہیں۔ سٹیٹمنٹ آیا ہے یہ آپ کے خیال میں بڑا ڈیمیجنگ ہے رانا ثناء اللہ صاحب کے لیے؟ سر یہ ناٹ اونلی رانا ثناء اللہ بلکہ پوری پی ایم ایل نون کی قیادت کو یہ جواب دینا پڑے گا کہ جس کو انہوں نے لا منسٹر بنایا، وزارت داخلہ کا چارج دیا پورے پنجاب کا، پنجاب سب سے بڑا صوبہ ہے، اس کا جو ہے وزیر داخلہ اگر ایک پولیس والے کے تھرو جعلی مقابلے کروا کے اپنے دشمنوں کو مروا رہا ہے تو اس کی تحقیقات تو ہونی چاہیے۔ اب یہ ہے کہ یہ کنفیشن جو ہے یہ میں سے پوچھتا ہوں، لیکن آپ میں ایک سوال چھوڑے جا رہا ہوں سلمان صاحب۔ کامران شاہی صاحب لیٹ می کمپلیٹ ایک جملہ۔ آج آپ نے بات کی کہ نون لیگ جو ہے جاگیردارانہ وڈیرانہ، ابھی رحیم یار میں نہیں کہہ رہا، آپ کہتے ہیں، میں نے نہیں کہا بھائی، میرے بنا ڈال دیجئے گا، آپ کہتے ہیں، میں کہہ رہا ہوں کیوں کہتی ہے شاہد بھائی۔ اچھا چلیں میں کہہ دیتا ہوں۔ جی جی، رحیم یار خان سے پہلے لیاقت پور ایک ضلع ہے، وہاں پر نون لیگ کے ایک جاگیردار نے 3 سگے بہن بھائیوں کو ان کے اوپر اپنے پالتو کتے چھوڑ دیے، اور 3 سگے بہن بھائیوں کو، بچوں کو 2 ماہ پہلے ان کتوں نے مار کے کاٹ کے پھینک دیا۔ اس کی ویڈیو میں نے خود آج سوشل میڈیا پہ اپلوڈ کی ہے، اور آپ چاہیں گے تو آپ کے شو میں ان تصویریں بھی دکھا سکتا ہوں۔ اچھا ٹھیک ہے، یہ نون لیگ کا وتیرہ ہے، ٹھیک ہے، یہ حال ہے پورا میں اس سے پہلے ایک چیز سر، آپ نے ساری باتیں، آپ کا انالیسز ہے، لیکن میں آپ سے ذرا ریکویسٹ یہ کروں گا کہ تھوڑا آپ نے یہ بڑا پرسنل بلو دا بیلٹ کہا کہ عمران خان صاحب کا دماغی توازن جب سے خراب ہو گیا، جب سے وہ اوپر سے نیچے گرے تھے، آپ کو لگتا نہیں کہ یہ ایز فار یور فرٹرنیٹی، فار یور کولیگ، آپ کو اس طرح کا نہیں کہنا چاہیے تھا، اس طرح کے لب و لہجے میں؟ یہ بڑا پرسنل ذاتیات سا نہیں ہو گیا سلمان مجاہد بلوچ صاحب کے؟ آپ نے جس چیز کو دیکھیں سر، میں کہہ رہا ہوں اس کو میرے خیال سے
جی باقی آپ کا کرٹیسزم بالکل جائز بھی ہو سکتا ہے ناجائز بھی ہو سکتا ہے لیکن یہ بڑا پرسنل سا ہو گیا میرا خیال سے. کامران شاہد صاحب جب قائد تحریک الطاف حسین بھائی کے بارے میں بیٹھ کے آپ ہی کے شو میں آپ ہی کے مہمان وہ بھی غلط ہے وہ بھی غلط ہے میں یہ کہہ رہا ہوں سلمان صاحب نہیں وہ بھی غلط ہے جو ہے کوئی جسٹیفیکیشن نہیں وہ بھی غلط ہے اگر میں نے انالیسس دے دیا ہے عمران خان صاحب کے حوالے سے میں اپنا آپ کو بڑا ڈر لگ رہا ہے عمران خان نہیں میں عمران خان صاحب کو ڈر نہیں لگ رہا مجھے کوئی ڈر لگنا وہ گورنمنٹ میں نہیں ہے اور گورنمنٹ میں بھی ہمیں ڈر نہیں لگتا ہے جو گورنمنٹ ہم پنجاب میں رہتے ہیں پنجاب میں جس گورنمنٹ کے متعلق آپ کہہ رہے ہیں اگر آپ کی ساری بات درست ہو تو ہم تو اس کو اکاؤنٹ کر رہے ہوتے ہیں ڈرنے کی اس میں کیا بات ڈرنے کی کوئی بات نہیں ہے سے باہر آ جاؤ 9-0 جا کے بھی ڈر نہیں لگتا اور لاہور میں بیٹھ کے بھی ڈر نہیں لگتا سلمان مجاہد صاحب 9-0 میں جا کے بھی ڈر نہیں لگتا ہمیں اور لاہور میں بھی ڈر نہیں لگتا آپ ٹینشن نہ لیں اس بارے میں لیکن میں ایک سٹینڈرڈ کی بات کر رہا ہوں باقی آپ کی مرضی ہے باقی آپ کی مرضی شوکت یوسف صاحب کے پاس میں سوال کے ساتھ آ رہا ہوں بٹ یو ہیو آل دا رائٹ ٹو رسپونڈ ٹو سلمان صاحب نے جو کہا یا زبیر صاحب نے جو کہا آپ الیکشن نہیں جیت پاتے یا آپ بلدیاتی الیکشن میں لوگ کہتے ہیں اگر آپ کو اپنی اوور ویلم وکٹری نظر نہیں آ رہی تو پھر یہ الزامات کی سیاست اسی طرح شروع ہو جاتی ہے کبھی ایم کیو ایم کو کہہ دے رہا مافیا کبھی نون لیگ کو کہہ دے رہا مافیا کیونکہ آپ الیکشن نہیں جیت پاتے. شوکت صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ کامران صاحب. دیکھیں جو سچ ہوتا ہے نا وہ ہمیشہ کڑوا لگتا ہے. اس سے پہلے کسی سیاستدان نے اتنا سچ نہیں بولا تھا جتنا عمران خان بول رہا ہے. اب آپ مجھے بتائیں کہ اس میں کیا انہوں نے جھوٹ بولا ہے. انہوں نے یہی کہا نا کہ یہ پولیس اسٹیٹ بن چکا ہے پنجاب تو اس میں کیا شک ہے. اور پھر انہوں نے رانا ثناء اللہ صاحب کے بارے میں کہا کہ اگر اس طرح کا منسٹر ہو اور اس کو سپورٹ کون کر رہا ہے جو اپنے آپ کو سب سے بڑی جماعت کہلانے والی نون لیگ جس میں وفاق میں بھی حکومت ہے پنجاب میں بھی اور وہ اس کو سپورٹ کر رہے ہیں باقاعدہ اور ان کے اپنے اب تو عمران خان کی بات نہیں رہی ابھی تو ان کے اپنے شیر علی صاحب اور عابد شیر علی کا سٹیٹمنٹ میں نے آج دیکھا ہے کہ تحقیقات ہونی چاہیے. تو یہ تو بات یہ ہے کہ اب تو اللہ کا شکر ہے کہ وہ کہتے ہیں نا کہ ایک وقت آتا ہے کہ اپنے بھی بول پڑتے ہیں اپنے جسم کے جو اندام ہوتے ہیں وہ بھی آخرت میں بولنا شروع ہو جاتے ہیں کہ اس نے یہ کیا اس نے یہ کیا. تو اب میرے خیال سے وہ احتساب کا وقت شروع ہو گیا ہے. اب نون لیگ کے اندر سے اب لوگ بولنا شروع ہو گئے ہیں کہ یہ ان کا کردار کیا ہے ان کا کیا وہ ہے. باقی رہ گیا دیکھیں ایم کیو ایم اور مسلم لیگ نون دونوں ایک جیسے ہیں. وہ وہاں پہ جس طریقے سے لوگوں کو مار رہے ہیں کراچی کے اندر پیسے لے کے مار رہے ہیں یہاں پہ فری بغیر پیسوں کے لوگوں کو مارا جا رہا ہے. تو کردار تو دونوں کا ایک ہی ہے. اب اگر اس میں عمران خان سچ بولتا ہے تو ان کو بہت برا لگتا ہے. اب عمران خان اور الطاف حسین کو تو میں کبھی نہیں ملا سکتا ہوں اس لیے کہ عمران خان کی سیاست نواز شریف صاحب اور الطاف حسین میں کیا چیز کامن ہے یار سیاسی ریٹرک یہ ہے شوکت بھائی یہ تو آپ نے سیاسی نعرہ بازی ہے نا ورنہ نواز شریف صاحب کی سیاست الگ ہے الطاف صاحب کی سیاست الگ ہے جہتے ہی ڈیفرنٹ ہے دونوں کی. نہیں میں تو یہ کہہ رہا ہوں نا کہ الطاف حسین صاحب نے جب سیاست کا آغاز کیا تو انہوں نے تشدد سے کیا اور انہوں نے اپنی جماعت اس لیے بنائی کہ جو بھی مخالفین کو ان کو مارو. یہ کام اب نون لیگ نے بھی شروع کر دیا ہے. اب آپ دیکھیں ہمارے جتنے ورکر انہوں نے مارے اس پہ کوئی ایکشن نہیں ہو رہا ہے. یہ جو رانا ثناء اللہ صاحب اور بہت سارے بہت ہے گلو بٹ نکلے اب گلو بٹ بڑے آرام سے مونچھوں کو تیل لگا کے وہ صبح نکلتا ہے اور کوئی پرواہ نہیں ہے کسی کو. تو یہ تو ایک ایسا سٹیٹ بن چکا ہے جس میں اب کوئی شک ہی نہیں ہے کہ یہ پولیس سٹیٹ ہے. قانون کو کہہ رہے ہیں جو جیل میں بند ہے. اور جہاں تک ایم کیو ایم کی بات ہے کہ ایم کیو ایم سیاسی جماعت نہیں ہے. کامران صاحب یہ آپ لوگوں کو آپ جو ایم کیو ایم کے لوگوں کو لا کے ٹی وی کے سامنے بٹھاتے ہیں یہ پولیٹیکل پارٹی نہیں ہے. یہ ان لوگوں کی جماعت ہے جو بتخوری کرتے تھے جو ابھی بھی بتے لیتے ہیں لیکن شکر الحمدللہ کہ رینجر نے جو رول پلے کیا ہے ان کی سیاست اب آخری خاتمے پہ ان کی سیاست ختم ہو جائے گی. بہت بڑا لطیفہ آج کا کہ ایم کیو ایم ایک سیاسی جماعت نہیں ہے. نہیں وہ کہہ رہے ہو جتنی ویل آرگنائز سیاسی جماعت میں اس کو اس لیے سمجھتا ہوں کہ یہ قاتل جماعت ہے. عوامی جماعت یہ پاکستان کے عوام کو مارتی رہی ہے بتخوری کرتی رہی ہے معیشت کو اس نے تباہ کیا کراچی کے امن کو تباہ کیا سیاست کو تباہ کیا جمہوریت کو تباہ کیا. یہ سیاسی جماعت نہیں ہے. اب انشاءاللہ یہ گہرے میں آ چکی ہے اس کا احتساب ہونے لگا ہے. شوکت صاحب فی الحال تو کراچی کا لاسٹ الیکشن انہوں نے آپ کو ہرایا ہے اور وہ ووٹ کی بیس پہ ہرایا اور فوج کی نگرانی میں ہرایا تھا لیکن اب بلدیاتی الیکشن میں چلنے کا کامران صاحب وہ الیکشن انشاءاللہ آئندہ جو الیکشن ہوں گے آپ کو پتہ چل جائے گا. یہ ان کا خوف کا جو بھوت ہے وہ ختم ہو چکا ہے. آپ کو تو ابھی کے پی کے میں ہونا چاہیے. کے پی کے میں زلزلہ آیا ہوا ہے. ایک ایسے انداز میں سیاست شروع کی آپ کے پی کے کے لوگ کو مار مار کر پکار رہے ہیں آپ کی حکومت کو پکار رہے ہیں. کہاں ہے کے پی کے کا وزیر اعلیٰ کہاں ہے کے پی کے وزراء شرم آنی چاہیے آپ کو. آپ وہ زلزلہ آپ اندھے ہیں تو ہم کیا کر رہے ہیں آپ اپنے لیڈر کو بلائیں نا
میرے بھائی اپنے لیڈر کو بلائیں جو اپنے صوبے میں نہیں آ سکتا ہے. ہمیں کیا تانے دے رہے ہیں؟ ہمارا وزیر اعلیٰ تو ابھی بھی بیٹھا ہوا ہے. آپ سے آپ کو ملنا ہے تو آ جائیں. سائلنس دونوں کرتے میں آگے جانا چاہ رہا ہوں. زبیر صاحب آپ آ جائیں. میرے وزیر اعلیٰ میرے صوبے میں بیٹھے ہوئے ہیں. آپ کو ملنا ہے تو میں آپ کو ملا دوں. لیکن آپ یہ بتائیں کہ آپ کا لیڈر کہاں ہے؟ لیڈر کوئی فالتو نہیں ہے. جی سر آپ کے دونوں کے پوائنٹس آ گئے. بہت تھینک یو. ساتھ ہی رہیے گا. زبیر صاحب آپ رسپونڈ کر سکتے ہیں اگر آپ کرنا چاہیں سلمان مجاہد بلوچ صاحب کی جو بھی انٹرپریٹیشن ہے نون لیگ کے بارے میں. ایٹ لیسٹ اب ایک پارٹی اور آ گئی ہے. کامران بھائی ابھی جو انہوں نے بات کی شوکت یوسف زئی صاحب نے, سر میں ابھی آ رہا ہوں آپ کے پاس. الطاف حسین نے اپنی سیاست کا آغاز تشدد سے کیا. سر ان کی رائے ہے. بلو دا بیلٹ بات نہیں تھی. سر یہ بات بلو دا بیلٹ نہیں ہے. نہیں انہوں نے وہ میرے بھائی تشدد سے کیا اتنے لوگ مارے ہیں کہ اس کے وہ آئے نا پاکستان آئے سامنا کرے نا. کیوں نہیں سامنا کرنا چاہتے؟ یہ کیسے لیڈر ہے جو باہر بیٹھ کر یہاں اس طرح تو پروگرام نہیں چل سکے گا. زبیر صاحب سر یور ٹیک آن دس سچویشن. کب آپ دیکھیں ایم کیو ایم بھی آپ کے متعلق وہی ویو رکھتی ہے جو شاید اظہار الحق صاحب تھوڑا بہت رکھتے ہیں, عمران خان صاحب پورا رکھتے ہیں. واٹس یور ٹیک زبیر صاحب؟ یہ الیکشن کس طرح فیئر ہوگا 31 کا؟ جی پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں سب سے زیادہ کنسرن پاکستان کے عوام سے ہے اور پاکستان کے عوام کی ہمیں پذیرائی ہے اور ہر موقع پر پاکستان کے عوام نے پاکستان مسلم لیگ نواز ہی کو چنا ہے, چاہے وہ بائی الیکشنز ہوں, جنرل الیکشنز ہوں, لوکل باڈی الیکشنز ابھی آنے والے ہیں, کینٹونمنٹ بورڈ الیکشنز ہوں, جی بی الیکشنز ہوں. تو میرا خیال ہے ہمیں سرٹیفکیٹ کسی سے نہیں لینا پولیٹیکل پارٹی کے لیڈرشپ سے کہ جی ہمیں آپ پیٹریوٹزم کا سرٹیفکیٹ دیں. دوسری بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے جو صاحب فرما رہے تھے کہ اب تو ان کی اپنی پارٹی کے اندر سے آوازیں آ رہی ہیں. اگر یہی نقطہ ہے تو لیٹس ایگری آن دس تھنگ. جسٹس وجی الدین سے زیادہ تو معتبر آدمی کوئی نہیں ہے نا. جسٹس وجی الدین پی ٹی آئی کے ہی ممبر ہے اور انہوں نے کیا فرمایا تھا جہانگیر. لیکن جسٹس وجی الدین نے یہ نہیں کہا کہ عمران خان نے لوگوں کو مارا ہے. جسٹس وجی الدین نے کسی قتل کا الزام نہیں لگایا. مارا تو نہیں نا ہے. زبیر صاحب کمپلیٹ کر لیں پھر میں آتا ہوں شوکت بھائی آپ کے پاس. جی رانا ثناء اللہ کے اوپر تو لگایا نا, تو رانا ثناء اللہ کے بیک پر کون ہے؟ رانا ثناء اللہ کا یہ کچھ نہیں کر سکتے بھائی. رانا ثناء اللہ صاحب جو ہے ملتان کے جلسے میں تحریک انصاف کا کارکن نہیں مرا تھا. زبیر صاحب اور آپ کا لیڈر بے حیثیت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنی تقریر کر رہا تھا. یہاں پہ نہیں ہو سکتا. ملتان کا جلسہ ہمیں یاد ہے. سلمان صاحب ایک منٹ. سلمان صاحب آپ کی باری آئے گی تو پلیز بولیے. سلمان صاحب خاموش رہے آپ. جی زبیر صاحب میں نے میوٹ کر دیا, پلیز کنٹینیو کریں. جی زبیر صاحب. یار میرا خیال ہے ہمیں حوصلہ ہونا چاہیے جب کوئی الزام لگاتا ہے تو اس کا جواب دینے کے لیے. میں تو کوئی پیرل نہیں ڈرا کر رہا تھا, میں کہہ رہا تھا کہ اگر پارٹی کے اندر کی آوازوں کے بیسس پر ہے تو بالکل میں تو ابھی یہاں اوپنلی کہہ رہا ہوں کہ رانا ثناء اللہ کے بارے میں جو الزامات لگائے گئے ہیں وہ بہت سنگین الزامات ہیں اور پوری تحقیقات ہونی چاہیے اور ایسی تحقیقات ہونی چاہیے کہ ان کو کسی چیز کا بینیفٹ نہیں ملنا چاہیے ایز اے لا منسٹر واٹ ایور. لیکن جسٹس وجی الدین کے بارے میں جو میں کہہ رہا تھا کہ جسٹس وجی الدین نے کہا جہانگیر ترین کو پارٹی میں نہیں ہونا چاہیے اور چیف منسٹر کے بھی کو پارٹی میں نہیں ہونا چاہیے. یہ جسٹس وجی الدین نے کہا تھا نا, تو پارٹی ہی کے آدمی تھے اور انہوں نے پوری انویسٹیگیشن انہی کو پارٹی میں کیوں نہیں ہونا چاہیے. زبیر صاحب بتا علیم خان صاحب کے بھی بارے میں کہا تھا. جی زبیر صاحب اس پر بھی کمنٹ کرتے نا. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں آپ اپنا بھی تو حوصلہ کریں. میں نے تو کہہ دیا کہ بہت سنگین الزامات ہیں, تو آپ بھی تو بتا دیں کہ کیا سنگین الزامات. صاحب مجھے ایک سوال کا جواب دیں پلیز کہ ایک پارٹی ممبرشپ سے باہر کر رہے ہیں. جی آپ ایک بہت ہی, میں ہمیشہ مجھے ہر دوسرے تیسرے پروگرام میں یہ کہنا پڑ جاتا ہے کہ آپ ان لوگوں میں سے ہیں پولیٹیشنز میں یا جنہوں نے اسیوم کی ہے رسپانسبلٹی, جو بڑے ایجوکیٹڈ ہیں اور جن کو ڈیموکریٹک انسٹیٹیوشنز کا اندازہ ہے. آپ ویسٹ کے ساتھ بھی کمپیریزن کر سکتے ہیں. سر آپ مجھے الزام تو چھوڑیں, آپ کے سی ایم نے جو یک رکنی جوڈیشل کمیشن بنایا تھا جسٹس باقر کا, ان کی جو جوڈیشل کمیشن رپورٹ کی فائنڈنگ جو آپ کی گورنمنٹ نے روکی ہوئی ہے, اور وہ فائنڈنگ جو ہے ہم نے وہ دکھائی, بار بار دکھائی, اس کے کانٹینٹ کو نہ پنجاب گورنمنٹ نے چیلنج کیا, ورنہ آپ کورٹ آف لا میں دنیا نیوز کو بھی لے آ سکتے تھے اور مجھے بھی لے آ سکتے تھے. اس کے اندر آپ کو پتا آپ کے وزیر قانون کے متعلق کیا چیزیں ثابت ہو رہی ہیں, کیا کچھ لکھا ہوا ہے. کیا کسی مہذب ملک کے اندر, جس کو آپ بھی جانتے ہوں اور میں بھی جانتا ہوں اور پاکستان کے لوگ بھی جانتے ہوں, کوئی وزیر اس پوزیشن پہ رہ سکتا ہے جس کے متعلق ایک جج جو کہ بائس نہیں ہے, جو پی ٹی آئی کا جج نہیں ہے, جو میڈیا کا جج نہیں ہے, جو آپ نے اپوائنٹ کیا جج, وہ اس طرح کے ریمارکس دے رہا ہوں, میں ریپیٹ کرنا نہیں چاہ رہا, وہ 1000 دفعہ ریپیٹ ہو چکے ہیں. تو آپ کا کانشیس کیا کہتا ہے, پولیٹیکل کانشیس, بینگ پولیٹیکلی ایجوکیٹڈ پرسن ان یور پارٹی, آپ اپنی لیڈرشپ سے کبھی تقاضا نہیں کرتے, آپ کبھی ڈسٹرب فیل نہیں کرتے کہ اتنی بڑی فائنڈنگ کے باوجود آپ کے ساتھ
سے والی سیٹ پہ ایک ایسے شخص کو بٹھایا ہوا جس کے متعلق جوڈیشل سسٹم پاکستان کا کچھ اور کہہ رہا ہے؟ زبیر صاحب آپ کی اپنی کانشیس کیا کہتا ہے؟ کامران صاحب جتنے لمبا آپ سوال کرتے ہیں اتنا لمبا آپ جواب بھی دینے دیا کیجیے. دیکھیں میں بالکل کنسرنڈ ہے جسٹس باقر رپورٹ پر, اور آپ کے ساتھ میں 100% اتفاق کرتا ہوں, لیکن اس کے ساتھ ایک JIT کی بھی رپورٹ ہے جس میں 7 ادارے شامل ہیں, جس میں پاکستانی فوج کے بھی ادارے شامل ہیں. اور میرا خیال ہے آپ تو بہت خوش ہونا چاہیے آپ کو کہ پاکستان فوج کی انویسٹیگیشن بھی اس میں شامل ہے. پولیس مجھے صرف خوش ہونا چاہیے, آپ لوگوں نے JIT بنائی ہے, آپ لوگ خوش ہونا چاہیے. نہیں سن لینا, جی اب حوصلہ آپ نہیں آپ نے جو یہ کمنٹ دیا ہے ساتھ میں اس کو رسپونڈ تو کر دوں کہ آپ کو بھی خوش ہونا چاہیے افواج پاکستان سبھی کہ بھائی میری اکیلے کی تو نہیں ہے. جی 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 ہاں تو سب کی ہے نا, سب کی ہے. میں نے کہا دیکھیں ہم سب پرائیڈ لیتے ہیں نا, ان کی نیوٹرالٹی پر پرائیڈ لیتے ہیں, ان کی پیٹریوٹزم پر پرائیڈ لیتے ہیں, ان کی پروفیشنلزم پر پرائیڈ لیتے ہیں. جب ان کی رپورٹ آتی ہے اور وہ آپ کو پسند نہ آئے تو پھر آپ جسٹس باقر کے پاس پہنچ جاتے ہیں. اور JIT کی رپورٹ بعد میں آئی ہے, جسٹس باقر کی رپورٹ پہلے آئی تھی. تو اس میں آپ نے کیا کیا؟ باقر کی رپورٹ میں آپ نے کیا کیا؟ آپ یہ بتایا نا, آپ نے انصاف کو روک دیا نا, آپ نے باقر کی رپورٹ چھپنے نہیں دی یار. نہیں اسی کے بیسس پر تو JIT بنائی تھی, اسی کے بیسس پر, اور یہ ڈیمانڈ تھا, یہ اس وقت طاہر القادری صاحب کی ڈیمانڈ تھی کہ ہم مانیں گے تو زبیر صاحب مجھے بریک کے لیے کہا جا رہا ہے اگر آپ پولیٹیکلی سیٹسفائیڈ ہے اس تمام صورتحال سے اور آپ کا کانشیس سیٹسفائیڈ ہے تو میں اس پہ آپ کو فردر کوشچن نہیں کروں گا. آپ سمجھتے ہیں کہ مہذب معاشروں کے اندر اس طرح کے الیجڈ لوگ جو ہیں جن کے متعلق رپورٹوں میں اس طرح لکھا گیا ہو, جن کے اوپر اوپن لوگ اس طرح PTI الزام نہیں لگا رہے, اس طرح اظہار الحق صاحب الزام نہیں لگا رہے, MQM بھی الزام لگاتی ہے, پوری پاکستان کی جتنے اویئر لوگ ہیں وہ الزام لگاتے ہیں کہ یہ کس طرح کا ماحول آپ نے پنجاب میں بنایا ہوا ہے لا قانونیت کا. کرمنلز الزام لگا رہے ہیں مرڈر کا. اگر آپ کا سیاسی اور آپ کا ضمیر جو ہے مطمئن ہے اس پہ تو I would not counter argument. I do not have any counter argument with you on this particular topic. ایک بریک لیں گے اس کو واپس آتے ہیں اسی پروگرام میں. آج پہلا سروے بڑے مدت بعد کو آیا ہے جس میں پاکستان تحریک انصاف کو آگے برتری مل رہی ہے, اور SDPI کا سروے. اظہار الحق صاحب میں آپ سے ہی پوچھوں گا لیکن تھوڑا میں ویورز کو بتا دوں. سروے یہ کہتا ہے کہ پاکستان کا سب سے زیادہ کرپٹ محکمہ پولیس, اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. سروے کے مطابق رینجرز اور آرمی کرپشن کنٹرول کر سکتی ہے, یعنی الیکٹڈ گورنمنٹ تو کر ہی نہیں سکتی, اور 3 سالوں میں ہونے والی معاشی ترقی سے عوام مطمئن نظر نہیں آتی. یہ سروے یہ بھی کہتا ہے کہ 32% افراد PTI اور 27% نون لیگ کے حامی ہیں, کیونکہ پیپلز پارٹی کا تیسرا نمبر ہے. سندھ میں ناقص کارکردگی سب سے زیادہ ہے, 67% عوام سندھ کو, 59% بلوچستان کو, 45% پنجاب کو, اور 44% خیر پختونخوا کے حکمرانوں کی طرز حکمرانی کو غیر تسلی بخش قرار دیتے ہیں. اس کے بعد سب سے امپورٹنٹ چیز جو انٹرسٹنگ ہے وہ میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں, اس سے اگر آگے ہم چلے جائیں, کہ عوام میں پاکستان تحریک انصاف کی مقبولیت میں اضافہ, اور آئندہ الیکشن میں تحریک انصاف پہلے اور مسلم لیگ نون دوسرے نمبر پر رہے گی. اظہار الحق صاحب, سر آپ اس سروے سے کتنا ایگری کرتے ہیں, اور یہ بلدیاتی انتخابات جو ہفتے کو ہو رہے ہیں پنجاب کی اگر ہم صرف پہلے بات کر لیں تو کس حد تک یہ سروے امپلیمنٹ ہوگا یہاں پہ, جس میں تحریک انصاف آگے ہے اور PMLN پیچھے ہے؟ اچھا کامران شاہد صاحب, پہلے مجھے ایک جملہ معترضہ عرض کرنا ہے جس کا میں کافی دیر سے انتظار کر رہا تھا. ضرور. وہ یہ کہ اہل سیاست کی یہ مجبوری ہوتی ہے, خواہ وہ کسی جماعت سے بھی ہوں, کہ وہ اپنی جماعت کو کرٹیسائز نہیں کر سکتے اور نیوٹرل ہو کے ایویلویٹ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. اب جو ایک انڈیپینڈنٹ آبزرور ہوتا ہے, میرے جیسا طالب علم صحافت کا یا سیاست کا, اس کی یہ مجبوری ہے کہ وہ کسی سے ان ٹوٹو 100% اتفاق نہیں کرتا. صحیح بات ہے. اچھا, آپ انڈیپینڈنٹ آبزرور کی قسمت یہ ہوتی ہے کہ جب میں یہ کہتا ہوں کہ MQM رد عمل میں بنی اور اس سے پہلے ہم پنجابی, بلوچ, پٹھان ہم مجرم تھے, تو ہمیں خط آتے ہیں کہ جی آپ MQM کے ہیں. اچھا, جب ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ رد عمل میں ایک دوسری انتہا تک پہنچ گئی یا اس کا کسی فلانی جماعت سے پیرالل ٹھیک نہیں ہے, تو ہمارے دوست کہتے ہیں ظاہر اگل رہے ہیں. اسی طرح آپ دیکھیں, میں نے عمران خان کی ایک بات سے اتفاق کیا, ایک سے اختلاف کیا, اس کا اب یہ مطلب نہیں کہ میں نے نون لیگ کو. سر آپ بالکل انڈیپینڈنٹ, ہمارے لیے آپ سلمان صاحب کی باتوں کو دل پہ نہ لیں. لیکن میں آپ کو یہاں اقبال کے 2 شعر سنانا چاہتا ہوں کہ اپنے بھی خفا مجھ سے ہیں, بیگانے بھی ناخوش, میں زہر ہلاہل کو کبھی کہہ نہ سکا قند, اور کہتا ہوں وہی بات سمجھتا ہوں جسے حق,
میں نہ ابلہ مسجد ہوں نہ تہذیب کا فرزند. کیا بات ہے سر, اب آپ نے اپنا سروے کیس کی پیش بات کر دیا, کی. بالکل ٹھیک ہے. اب آپ نے سروے کی بات کی تو یہ بات ایک تو پتہ نہیں ہے کہ سروے کے پیرامیٹرز کیا تھے, سیمپل کیا تھے, یہ ڈسٹرکٹ لیول پہ ہوا سر, ڈسٹرکٹ لیول پہ کیا گیا. ابھی دیکھیں نا, پہلے پلڈیٹ کا سروے ہوا ہے اور اس پر بڑی ان کو لے دے ہو رہی ہے. نہیں سر چلیں میں کوشچن کو کسی اور طریقے سے پوچھتا ہوں. بلدیاتی الیکشن پنجاب میں آپ کیا پارٹی پوزیشنز دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں پہلے تو میں آپ کی کرپشن کی بات کروں کہ جو سروے نے کہا ہے پولیس کے, حکومتوں کی کرپشن, یہ بات بڑی امپورٹنٹ ہے. پولیس کی کرپشن نظر آتی ہے, لیکن دیکھیں میں سول سروس میں رہا ہوں, حقیقت یہ ہے کہ پاکستان میں سب سے زیادہ کرپشن ان محکموں میں ہے جہاں انجینئرز کام کرتے ہیں. ٹھیک ہے سر, ٹھیک ہے ڈیولپمنٹ اتھارٹی. سر وقت بڑا کم ہے. اظہار صاحب کوئکلی ذرا پنجاب کا الیکشن کا بتا دیں مجھے, ذرا پنجاب میں آپ کیا دیکھ رہے ہیں بلدیاتی دیکھیں الیکشن؟ جی یہ بالکل انپریڈکٹیبل ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ پنجاب میں نون لیگ اور پی ٹی آئی نیک ٹو نیک آئیں گے. یہ نہیں کہا جا سکتا کہ فلاں جیت جائیں گے. میرا خیال ہے کہ دونوں تقریباً برابر ہوں گے. شوکت صاحب اگر آپ الیکشن پنجاب میں ہار گئے اور کراچی میں ہار گئے تو کیا آپ نے مائنڈ بنایا ہوا ہے کہ الیکشن کمیشن کو چیلنج کرنا ہے, یا یہی کہنا ہے کہ ایم کیو مافیا تھی اور نون لیگ مافیا ہے اس لیے ہم ہار گئے, یا ایکسیپٹ کریں گے ڈیفیٹ اگر ہارتے ہیں؟ دیکھیں کامران صاحب, پہلی بات تو یہ ہے کہ الیکشن کمیشن پہ تو پہلے سے ہی اعتراضات ہو رہے ہیں, اور ہم نے قید بھی دیا ہے جو ان کے مطالعے ہم نے کہنا تھا. اور ابھی تک جو ریفارم کھیلا جا رہا تھا وہ ریفارمز تو نہ کبھی آئیں گے نہ آپ دیکھ سکیں گے اس کو. یہ جو الیکشن کی آپ بات کر رہے ہیں نا, یہ میں آپ کو گارنٹی کرتا ہوں کہ اگر اس ملک کے اندر فیئر فری الیکشن ہوئے تو پی ٹی آئی سے کوئی نہیں جیت سکتا. لیکن اگر جو پہلے سے جو نئے دھاندلی کے طریقے ایجاد کیے جا رہے ہیں, جو پہلے سے ان کے پاس موجود ہیں, وہ طریقے ہیں, تو پھر میں کچھ نہیں کہہ سکتا. شوکت صاحب کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ جب تک کہ آپ نہیں جیتے الیکشن فیئر نہیں ہوگا پاکستان میں. ایگزیکٹلی. دیکھیے ہماری بات نہیں ہے, یہ پاکستان کے عوام کی بات ہے. پاکستان کے عوام ووٹ کسی اور کو دیتے ہیں, جیت کر کوئی اور چلا جاتا ہے. یہ ایک ڈیلیما ہے پاکستان کو رہا ہے, اسی لیے مسئلے حل نہیں ہو رہے ہیں پاکستان کے. اصلی جو ان کی اوریجنل لیڈرشپ ہے, حقیقی لیڈرشپ ہے, وہ بیچارے رہ جاتے ہیں. جن کے پاس پیسہ ہوتا ہے, میں دوبارہ آپ کے پاس آتا ہوں, بڑا آپ نے انٹرسٹنگ پوائنٹ دیا ہے, پہنچ جاتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. سلمان مجاہد صاحب, کلوز جو وار ہے نا بیسیکلی جو ہونی ہے بلدیاتی, وہ آپ کی اور پی ٹی آئی کی ہے. یہ تو آپ مانتے ہیں نا کہ سر کانٹیسٹ جو چیلنج اب آپ کو پی ٹی آئی کر رہی ہے آلٹرنیٹو ٹو ایم کیو ایم اینڈ لائک وائز؟ دیکھیں کامران صاحب, بات یہ ہے کہ دوسروں کے گناہ گنتے رہنے سے بندہ خود پارسا نہیں بن جاتا, اور دوسروں کو شیطان کہنے سے کہیں بہتر ہے کہ ہم خود انسان بن جائیں. تو جہاں تک آپ نے بات کی کہ الیکشن کے حوالے سے کلوز ٹو پی ٹی آئی اور ایم کیو ایم, میں آپ کو بھی بلدیاتی الیکشن ہوئے نہیں ہے, لیکن الحمدللہ کہ 50% سیٹس جو ہے بلدیاتی کی بات کر رہا ہوں, جی ان اپوز جیت چکی ہے. ان اپوز حیدرآباد سے ایم کیو ایم 50% سیٹ جو ہے جنرل کونسلرز کی اور یو سی چیئرمین کی جیت چکی ہے. یہ ایم کیو ایم کی عوامی پاپولرٹی. اسی طرح کراچی میں بھی انشاءاللہ ہوگا, اور کراچی اور حیدرآباد اور سکر کا میئر ڈپٹی میئر انشاءاللہ تعالیٰ ایم کیو ایم کا ہوگا. جس طرح سے آپ نے بات کی کہ پی ٹی آئی میں تو پی ٹی آئی کو تو عوام نے جو ہے وہ NA246 میں وہ سبق یاد دیا ہے کہ شاید زندگی بھر تک نہیں بھولیں گے. اور جہاں تک بات ہے کراچی کی, تو کراچی کی صرف 7 یونین کونسل پہ, شوکت صاحب ایک منٹ پلیز دیکھیں, کراچی کے صرف 7 یونین کونسلز پہ جو ہے پی ٹی آئی نے اپنے امیدواران کھڑے کیے, باقی کسی یونین کونسل پہ انہیں امیدوار ہی نہیں ملا چیئرمین وائس چیئرمین کے لیے. اچھا جہاں بات کی انہوں نے ضمنی الیکشن, دیکھیں کنٹونمنٹ کا الیکشن پی ٹی آئی ہاری. جب سے ضمنی الیکشن پاکستان میں ہونا شروع ہوا ہے 7 یا 8 ضمنی الیکشن پی ٹی آئی ہار چکی ہے. اب جو ہے کے پی کے کا بلدیاتی الیکشن انہوں نے کرایا 6 ماہ قبل, کتنا خونی الیکشن تھا کامران شاہی صاحب, جس میں 24 جو ہے قیمتی انسانی جانیں ضائع ہوئیں, اس کا کوئی حساب دینے کو تیار نہیں ہے. ہم جو ہے دوسرے پہ تو ایک انگلی اٹھاتے ہیں, لیکن 4 انگلیاں ہماری طرف آتی ہیں. وزیر جیل میں بھیج دیا جناب اسی چکر میں. ہم نے دیکھیں ایم کیو ایم کا بھی آپ کو بتا دیا, ایم کیو ایم پہ اتنا ریاستی جبری آپریشن کیا جا رہا ہے. الطاف حسین بھائی کی اسپیچ پہ پابندی, الطاف حسین بھائی کی تصویر دکھانے پہ پابندی, الطاف حسین بھائی کی تصویر چھاپنے میں پابندی. اس کے باوجود الطاف حسین کو عوام کے دلوں سے نہیں نکالا جا سکا. لیکن آپ نے یہ تمام پابندیوں کے باوجود استعفے واپس لے لیے, الطاف بھائی کے اوپر کمپرومائز کر لیا. انشاءاللہ تعالیٰ آگے بھی چلتا رہے گا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ کہوں گا کہ اگر کسی کو پاکستان میں سیاسی طور پہ مشہور ہونا ہے, سستی شہرت حاصل کرنی ہے, الطاف حسین کو برا بلا کہہ دے, وہ منٹوں میں اوپر جائے گا. میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں, اب میری بات سن لیں, لیکن آپ نے الطاف بھائی کو کمپرومائز کر دیا, آپ نے استعفے واپس لے لیے, نہ ان کی سپیچ کھلوائی, نہ ان کی فوٹو کھلوائی, نہ کچھ اور کھلوایا. پارٹی بن چکی ہے. دیکھیں کامران صاحب, ہمارے استعفے میں
اور پی ٹی آئی کے استعفے میں نہیں میں وہ بات نہیں کر رہا, میں کہہ رہا ہوں الطاف صاحب سے بے وفائی کر دیا آپ کی پارٹی نے. ہم نے جو استعفے دیے تھے انڈر پروٹیسٹ دیے تھے زبیر صاحب, سر یہ جو بلدیاتی الیکشن ہو رہا ہے پنجاب میں, سر آپ کا پوائنٹ آ گیا, وقت بڑا کم ہے. نہیں پوائنٹ نہیں آیا ابھی وہ زبیر صاحب والی بات ہے, آپ سوال کر جاتے جواب نہیں سنتے. میں آپ کے بات آتا ہوں سر, زبیر صاحب کے بات. الطاف حسین بھائی کی اسپیچ پہ پابندی لاہور ہائی کورٹ نے لگائی ہے, ہم سپریم کورٹ میں اپیل میں گئے ہوئے, انشاءاللہ ہماری عدالتوں پہ بات کی. آپ نے استعفوں کی, استعفے دے کے ریڈریسل, میں اپنی بات ہی واپس لے لیتا ہوں, آپ بتایا مجھے, میں سوال واپس لے لیتا ہوں اپنا. زبیر صاحب اشور کر رہے ہیں نا اب آپ کے بلدیاتی الیکشن میں پنجاب میں ایٹ لیسٹ پولیس وغیرہ جو ہے وہ نہیں کرے گی جو عمران صاحب کہہ رہے ہیں, ایس ایچ او جو ہے وہ آپ لوگوں کو سپورٹ نہیں کریں گے اس بلدیاتی الیکشن میں؟ ایک تو کامران شاہد پوری دنیا دیکھ رہی ہے, صرف عمران خان نہیں دیکھ رہے الیکشن, پوری دنیا دیکھ رہی ہے, میڈیا بھی دیکھتا ہے, سب کچھ دیکھتا ہے. عمران خان نے NA-122 میں کہا تھا اپنے جیالوں کو کہ آپ اپنے کیمرے تیار رکھا کریں, پولیس والے کچھ کرنے کی کوشش کریں گے, فلم کر لیجیے گا. تو وہ فلم کہاں گئی؟ کوئی ایک بنی فلم کہ پولیس کو دکھایا گیا کہ وہ نون لیگ کا ساتھ دے رہے ہیں؟ میرا خیال ہے ایز محض آپ کامران شاہد الیکشن کمیشن کے ذریعے کرا دیا نا, دیتے ہر دفعہ ری پولنگ کرا, لیکچر نہیں ری دیتا, پول کرا دیا. لیکچر کبھی نہیں دیا میں نے آپ کو, آپ سے شکایت کرتا ہوں. جی سن لیں یار میرے باری, ادروائز فائدہ کچھ نہیں ہوتا. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کامران شاہد, آپ مجھے ہمیشہ کہتے ہیں آپ مہذب اگر ہیں تو آپ ایک دفعہ میں سننا چاہتا ہوں پی ٹی آئی والوں کو بھی اسی طرح سے کہیں کہ یار مہذب سوسائٹی میں یہ ہوتا ہے کہ جو رزلٹ آتا ہے, اور آپ کو جو کنسرن ہے آج بتائیں نا کہ کیا کنسرن ہے. بھائی بلدیاتی الیکشن ہونے والے ہیں, اس میں ہمارا یہ کنسرن ہے, ہارنے کے بعد میچ ہارنے کے بعد اگر جیتے تو تھینک یو ویری مچ کر کے چلے جاتے ہیں. کانوں پہ جو رنگ کی ہے زبیر صاحب, دو باتیں ہیں. گاندھی کے ذریعے اقتدار حاصل کیا تو آپ کو کیا فرق پڑتا ہے؟ ایک منٹ شوکت صاحب, ہم نے تو کہا کہ پری پول ریکنگ ہوئی ہے, شوکت بھائی ایک منٹ, آپ نے ٹرانسفر کیا اپنے ووٹ یہاں ٹرانسفر کیا 122 میں. ایک تو میں آپ کو مہذب اس لیے کہتا ہوں کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ مہذب ہیں, تو اس میں تو آپ کو کوئی پرابلم نہیں ہونی چاہیے میرا خیال سے کہ اس میں بھی آپ کو کوئی پرابلم ہے, وہ تو میں آپ کو اس لیے کہتا ہوں کہ آپ ہے. دوسرا نہیں, ہاں جی میں اس لیے کہتا ہوں نہیں مہذب تو یوسف زئی صاحب بھی ہیں, میں صرف یہ کہہ رہا ہوں. نہیں وہ بھی ہے, بالکل ہے. ایک چیز یہ جو ابھی انہوں نے کہا, ایک سیکنڈ کامران مجھے کمپلیٹ کرنے دیں. جس طرح ٹرانسفر آف ووٹس کی بات ہے, ٹرانسفر آف ووٹس کی پہلے دن سے لے کے ابھی 2 ہفتے سے زیادہ ہو گئے. میں یہ نہیں کہتا کہ ان کا کنسرن نہیں ہو سکتا, ان کا ہو سکتا ہے کنسرن, اس کا میکنزم بھی ڈیفائنڈ ہے, لیکن یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ آپ کوئی بھی الیکشن کا ریزلٹ نہ ایکسپٹ. بالکل ٹھیک ہے, مجھے ایک بریک لینا کہا جا رہا ہے. نہیں ہو سکتا. میں نے شوکت صاحب سے بھی یہی سوال پوچھ لیا تھا. کیا ہے کہ اگر تحقیقات ہو جائے تو اس میں کیا تحقیقات کیوں نہیں ہوتی؟ میں نے زبیر صاحب شوکت صاحب سے یہ سوال پوچھا تھا کہ جب تک آپ الیکشن نہیں جیتیں گے الیکشن کمیشن صحیح نہیں ہوگا یا الیکشن صحیح نہیں ہوں گے آپ کے نزدیک, تو میں نے ایکولی سوال پوچھے, ایسی کوئی بات نہیں. لیکن چلیں بہرحال ایک بریک لیتے اور واپس آتے ہیں ویوز ایک بریک کے بعد. آج کے پروگرام تھا, وقت کی بڑی قلت ہے ورنہ دوبارہ بھی لوگوں سے بات کرتا ہے. ایس ڈی پی آئی کا سروے جو ہے وہ کس حد تک صحیح ثابت ہوگا, جو تحریک انصاف کو آگے لے کے آ رہا ہے اس کا بیسٹ اگر ہم نے رزلٹ دیکھنا ہے تو وہ سیٹرڈے کو جو ابھی پرسوں الیکشنز ہو رہے ہیں بلدیاتی پنجاب کے اندر, اس میں دیکھیں گے اور ہم انشاءاللہ ٹرانسمیشن کریں گے آپ کے سامنے. رزلٹس سب سے پہلے لانے کی کوشش بھی کریں گے جو وہ رزلٹس ہوں گے جو کریڈیبل رزلٹس ہوں گے, اور اس میں تجزیہ بھی چلے گا دنیا نیوز کی پہلے ٹرانسمیشن میں. سیٹرڈے تک جو ہے ہمیں اجازت دیجیے.